नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, सूरह बकरा की 236 to 242 की आज हम 236 से लेकर 242 के आयतों पर हम आज तर्जुमा करेंगे और उस पर गौर फ़िक्र करेंगे, उसके नुकात को देखेंगे इंशाअल्लाह। ये वही सिलसिले कलाम चल रहा है जिसे कि हमने कहा था माशरती ज़िंदगी का और हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो भी है मर्दों की और औरतों की, उसके बारे में ये सिलसिला चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कब्ल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूरी चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी मक़दरत के मुताबिक और गरीब अपनी मक़दरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे दे। यह हक़ है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। यह और बात है कि औरत नरमी बरते और महर न ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तक़वा से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। आपस के मामलात में फयाज़ी को न भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज कि जो महासिन सलवात की जामे हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमा बरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत में हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो, और जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। तुम में से जो लोग वफात पाए और पीछे बीवियां छोड़ रहे हो, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाए कि 1 साल तक उनको नान व नफ़क़ा दिया जाए और वो घर से न निकाली जाए। फिर अगर वो ख़ुद निकल जाए तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करे उसकी कोई ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इख्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना है। इसी तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए। ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ कर काम करोगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए आइए दोस्तों, अब हम इसके नुकात पर गौर करते हैं। आयत 236 to 242, वही कहीं जैसे कहा था वही सिलसिले कलाम है कि अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो, तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो क़ब्ल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ दे देना चाहिए, अपनी अपनी मक़दरत के हिसाब से देना चाहिए। ये हक़ है नेक आदमियों पर। ये हक़ है नेक आदमियों पर। जैसा कि हम कह रहे थे कि जब भी
کوئی بات ہوتی ہے تو اسے صلح کر لینا چاہیے، اور اگر صلح نہیں ہوتی ہے، اگر بات ہم طلاق اگر دے چکے رہتے ہیں تو اپنے مقدرت کے حساب سے ان عورتوں کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، تو یہ بہت ہی نیکی کا کام بھی ہے، اور نیک لوگ کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ پھر اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے یا مرد نرمی سے کام لے اور پورا مہر ادا کرے، اگر وہ دے سکتا ہے تو پورا دے دے، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یہ تقوی والوں کا کام ہے کہ اس کو پورا پورا دے دے۔ یہ اس بات کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یعنی انسان تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے، فیاضی برتنا بہت ضروری ہے، بار بار اسلام میں بھی اس چیز کو کہا گیا ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک اپنے قانونی حق ہی پر اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، مطلب ہم ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی کریں گے، یہ نرمی برتنے کے لیے کہا گیا ہے، نرمی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس سے معاشرے میں خوشگوار زندگیاں بسر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ڈٹے رہیں نہیں مجھے یہ کرنا ہے، نہیں میرا یہ حق ہے، نہیں ایسا، تو اس میں نرمی کے لیے اور خاص طور سے مردوں کے لیے نرمی برتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آگے چلتے پھر ایک آتا ہے ذکر، اب اس میں آتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، ان آیتوں میں، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ خاص طور سے جو نماز کہی گئی ہے کہ جو اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا اس سے پہلے بھی، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اب آیا ہے کہ اپنی نمازوں کا خاص، تو اس میں کیا ہے، یعنی قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے۔ اب میں نے جیسے کہا تھا ہم نے جیسا کہا تھا آپ کو کہ یہ تمدن، معاشرتی زندگی، معاشرہ کا خیال، ہمارے جو قوانین ہے یا ہماری معاشرتی زندگی ہے اس میں خوشگوار زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے آپ سے تعلقات کیسے ہوں گے، اگر کچھ مشکلات ہے تو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا۔ تو آگے اس کے بعد اب یہ جب سلسلہ کلام ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قوانین تمدن معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ دوستو نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں وہ راستے پر رکھتی ہے، پاکیزگی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور آخرکار اسی نافرمانی کی رو میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ تو دیکھیے یہ دوستو نماز ایک ہمارے لیے جو تحفہ ہے، اس تحفے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں کس طرح سے اچھائی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، ہمارے ایک اللہ کے جو قوانین ہیں اس پر چلنے کی آسانی ہو جاتی ہے، یہ نماز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں نے اپنی نمازیں چھوڑ دی تو ان کے اندر وہ اخلاقی بگاڑ،
اور وہ خرابیاں سب ساری چیزیں آ گئی، اسی طریقے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے، تو ہمیں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک آیا کہ صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر اس کے اندر ایک آیا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے کہ بیچ کی نماز، اصل میں لفظ صلاۃ الوسطیٰ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تعویل کا استبداد ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا ہے، لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس وجہ سے مشغول رکھا گا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کرا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، اور بہت سارے مفسرین نے بھی نماز عصر کو ہی، مطلب زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خاص طور سے ہم لوگ جب عصر کے وقت کیا کرتے ہیں، اور عصر جو ہے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کا جو درجہ دیا گیا ہے یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم اٹھے اس وقت لوگوں کو کھیل میں مشغول ہونا، یا بعض لوگ سوتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہ ہو، اس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ صلاۃ الوسطیٰ کا خیال کرے۔ یعنی پھر آگے اس میں اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام، اگر بدامنی کی حالت ہو یا خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ اب دیکھیے نماز کے بارے میں یہاں پر بہت ہی قاعدے اور بہت ہی زور دے کر اس پر ہم کو کہا گیا کہ نماز پڑھنا ہے۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ صلاۃ الوسطیٰ کا ہمیں خیال کرنا ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اور ہمارے نمازوں کی حفاظت اور نگہداشت کرنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں وقتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، ٹائم مینجمنٹ کے لیے اتنا زبردست یہ کام ہے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی وقت کے ساتھ کرے، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں اس طریقے سے، تو پھر کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں، آپ کسی بھی حالت میں ہو نماز پڑھنا لازم ہے، مطلب جنگ کی حالت ہو، کہیں پر مشکل ہو یا بدامنی ہو یا حالات خراب ہو، لیکن نماز پڑھنی ہے آپ کو کسی بھی حالت میں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، پیدل ہو، سفر میں ہو، نماز پڑھنی ہے۔ پھر کہا گیا کہ پھر تم امن کی صورت میں آ جاؤ، جب تمہیں سکون ہو جائے تو اس وقت پھر آرام سے جس طریقے سے نماز کہی گئی ہے اس طرح سے پڑھی جائے۔ جیسے کہ سفر میں جب رہتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، 4 رکعت کی 2 رکعت ہوتی ہے، یا جمع بھی کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ نماز بہت ضروری چیز ہے، اور نماز سے ہمیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پاکیزگی، صبر، اللہ کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر، اللہ کا ڈر ایسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آگے پھر آیا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کی حق میں یہ وصیت کر جائے کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ ان باتوں کا خیال ہمیں بہت ضروری طریقے سے رکھنا ہے۔ اگر وہ خود نکل جائے تو ان کی ذات کے معاملے میں تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ سب پر اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔
اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کر دو۔ یہ سارے صاف صاف احکامات ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، اور قرآن ہمیں بار بار ان باتوں کو بتاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جب بھی قرآن پڑھے تو اس کو سمجھے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام صاف صاف بیان کیے ہوئے، اور ہماری زندگی، معاشرتی زندگی، ہمارے جو طریقے ہیں، جو بھی بزنس ہو، کام ہو، جو بھی چیزیں ہوں، اس میں صاف طریقے اس میں بتائے جا چکے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، صالحین میں شامل فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو پھیلانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو صحیح کر دے، ہمارے معلومات میں اضافہ کر دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، تاکہ ہم خود سمجھیں، آپ کو سمجھائے، اور آؤ قرآن سمجھو، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔